औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, सेंट्रल कैबिनेट, नेशनल काउंसिल के ज़िम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट तमाम शोबों के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान के बदलते हुए सूरत हाल में एक ऐसे दौर में आ गए हैं कि जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज से 15 दिन पहले और उससे 15 दिन पहले, तकरीबन महीने भर पहले ये गुफ्तगू, ये बात हुई थी इसी जगह पे कि हर दिन के गुज़रने के साथ जो हालात होंगे वो डिफरेंट होंगे। आज से एक हफ़्ते पहले, 2 हफ़्ते पहले जो हालात थे आज वो नहीं हैं, और यकीनन आज जो हालात हैं वो अगले 15 दिन में वो हालात नहीं होंगे। बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, जो कभी सोचा नहीं था वो सब कुछ हो रहा है, और हर घंटे में एक नई खबर है। तो सियासी जमातें और आप जैसी जमात जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिसका मकसद प्रोटोकॉल हासिल करना नहीं है, जिसका मकसद लोगों की खिदमत करना है, हम सब यहाँ इसलिए जुड़े हैं कि पाकिस्तान में लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं और हम उनके हालात को अच्छा करना चाहते हैं। हमने इब्तदा इस शहर से की है, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे विजन में पूरा पाकिस्तान है। यकीनन किसी चीज़ की इब्तदा किसी जगह से होती है पहले, और फिर वो आगे फैलती है। जो भी चीज़ दुनिया में, तारीख़ में बड़ी से बड़ी चीज़ हुई है, उसकी इब्तदा किसी छोटी चीज़ से हुई है और फिर उसके बाद वो फैलती है। लेकिन जब वो इब्तदाई दौर हो तो जिन मैसेजेस में, जिनके पैगामात में, जिनके नज़रिए में पहले दिन ही क्लैरिटी हो, पहले दिन ही पुख्तगी हो, पहले दिन ही अपने टारगेट का पता हो, अपनी मंजिल का पता हो, वो जमातें, वो प्रोग्राम, वो नज़रिया, वो फिर वक्त और हालात के शबो रोज़ जो उसमें तग़य्युर है, उसमें डायनामिज़म है, उस डायनामिज़म का शिकार नहीं होती। वो उनका फोकस अपनी मंजिल पे क्लियर होता है। रास्ते बदलते जाएं, कांटे आते जाएं, कभी खुला रास्ता आ जाए, लेकिन वो अपनी मंजिल पे फोकस होती है। आज तक दुनिया में कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नज़रिया अमर नहीं हुआ, बहुत बड़ा नहीं हुआ, जिसका कि कोई अच्छा विजन, क्लियर विजन ना हो। वरना आपको किसी हादसाती तौर पर कोई मौका मिल गया, आपके 2, 4, 10, 20 साल, 25 साल लग गए, लेकिन जहां हालात बदलना शुरू हुए, लोग उससे बागी होना शुरू हुए और आपके पास नज़रिया नहीं है, सिर्फ नारे हैं या शॉर्ट टर्म आपका विजन है, आप अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, वहीं पर आप धड़म करके गिर जाते हैं। आपकी बनाई पार्टियां ज़मी बोस हो जाती हैं। आज के दौर में आपको दसियों मिसालें हैं। इसलिए पाक ज़मीन पार्टी के साथियों को बार बार ये समझाया जाता है, बताया जाता है, रिपीट की जाती है बात, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। कभी कभी ये बुरी लगती है बात कि यार पहले की तो थी ये बात, दोबारा कर रहे हैं। इंसान ज़ाती तौर पर उसकी जो बनावट है, उसकी मेमोरी शॉर्ट है, और इंसान की जो साइकी है, जब तक उसके सामने बार बार किसी चीज़ को दोहराया ना जाए, वो चीज़ उसके बैठती नहीं है। और ये रब का, नेचर का भी निज़ाम है। लेकिन मैं आपको आज के दौर की मिसाल देता हूँ। आप टीवी पे ऐड देखते हैं, एक साबुन का ऐड आ रहा है, एक दफ़ा आ गया, 3 मिनट के बाद दोबारा आएगा, फिर उसके बाद 3 मिनट के बाद दोबारा आएगा, फिर अगले आधे घंटे के बाद दोबारा आएगा। दिन भर में एक ही साबुन का ऐड है या एक ही शैम्पू का ऐड है। आपको जब वो लॉन्चिंग करते हैं तो वो आपको दिन में 200 दफ़ा नज़र आएगा। क्या ज़रूरत है? वो आपके दिमाग पर हैमर करते, हैमर करते, हैमर करते, और वो टारगेट करते हैं बाकायदा कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ये आपको मार्केटिंग की किताब में मिलेगी चीज़ें। ये मैकडोनल्ड है, बर्गर है, हमारे यहाँ डेफिनेटली 2000 में आया है दुनिया में तो मैकडोनल्ड के एडवर्टीजमेंट टूल है। वो जो एडवर्टाइज़ करते हैं
وہ ٹارگٹ میکڈونلڈ کھلوانے کے لیے ٹارگٹ بچوں کو کرتے ہیں. ان کے ایڈ میں آپ کو بچے نظر آئیں گے, اور بچے جو ہیں وہ ہیں ان کے لیے جو ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں, جو کہ اپنے والدین کو میکڈونلڈ لے کر جاتے ہیں. اور انہوں نے اس میکڈونلڈ کی اتنی ہیمرنگ کر دی ہے کہ میکڈونلڈ کیا ہے, برگر ہے, تو برگر جو ہے وہ KFC کا بھی برگر ہے, برگر کنگ بھی ہے, پھر ہارڈیز کا بھی برگر ہے. میں انٹرنیشنل چینز کی بات کر رہا ہوں, اور میکڈونلڈ بھی ایک برگر ہے. لیکن ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایسی ہے کہ انہوں نے اس کی اتنی ہیمرنگ کر دی ہے کہ جب بچہ اپنے والدین کو یہ کہے کہ مجھے برگر کھانے جانا ہے, مجھے برگر کھلانے لے چلو, تو برگر نہیں کہے گا, وہ کہے گا مجھے میکڈونلڈ کھلانے لے چلو. بچے کے ذہن میں برگر کا نام ہی میکڈونلڈ ہے, جبکہ برگر کا نام میکڈونلڈ نہیں ہے. اگر وہ صرف برگر کہے گا تو کسی بھی برگر پہ شاپ پہ جا سکتے ہیں. ہاں, نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. ایک زمانے میں لائف بوائے, ہم بڑے ہو رہے تھے, ایڈ آتا تھا, PTV کے زمانے کی بات ہے, لائف بوائے, ایسا لگتا تھا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی صابن ہے ہی نہیں. جب تک ہم بڑے ہو رہے تھے ایسا لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی صابن ہی نہیں ہے, کہ اس کی ہیمرنگ اتنی ہیمرنگ, لال ٹکیا لال ٹکیا لال ٹکیا. تو کیا دماغ میں سائیکولوجیکلی یہ بٹھا دی گئی تھی کہ جب آپ صابن کی بات کریں تو آپ کی زبان سے جو ہے لائف بوائے نکلے. جب بچہ برگر لینے جائے, ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں میکڈونلڈ جانا نہ ہو, لیکن اس کو میکڈونلڈ کا اس کو پتہ نہیں ہے, میکڈونلڈ کے علاوہ اس کو برگر کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ برگر کی بات کرے گا تو پھر وہ کہے گا مجھے میکڈونلڈ لے کر چلو. اور یہ انسان کے دماغ سے جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, جو مارکیٹر ہوتے ہیں, جس کے اوپر باقاعدہ PhDs ہیں کہ انسان کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے, اور اس کو اپنے اس ذہن کو جو اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے انسان کی, اس کو اپنے مقصد کے طور پر کیسے استعمال کریں. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے نا, بار بار, یہ ضروری ہے, اور اللہ بھی یہ کام کروا رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں آپ, کتنی چیز بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر ابھی نہیں ہے. تو میں نے آج کوشش میں نے کی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی عام سی بات رکھوں جو کہ ہر آدمی سے ریلیٹڈ, اور میں کچھ سوالات اور اس کے جوابات خود ہی دیتا ہوں کہ ہم پاک سے زمین پارٹی کے کارکنان ذمہ داران ہیں. سب سے پہلی بات, ہم کون ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی کون ہو آپ, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہماری نظر میں پاکستان کا مسئلہ ہے کیا, اور جب ہم نے مسئلہ بتا دیا تو پھر ہماری نظر میں پاکستان کے ان مسائل کا حل ہے کیا. عام سی یہی بات ہے. کہیں بھی آپ جا کر کھڑے ہوں گے, بات کریں گے تو بتائیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا آپ کوئی جہادی تنظیم ہیں, آپ کو جتھے بنا کر جو ہے وہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی کانسپریسی کر کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں, کیا آپ جمہوریت کو نہیں مانتے, کون ہیں آپ؟ تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں, آپ کے خد و خال کیا ہے, اور آپ کس پیرامیٹر میں رہ کر کام کرنا. سوال نمبر کو کون ہے, پھر آپ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کے مسائل جو آج ہیں اس مسائل کو آپ کی نظر میں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لگتی بڑی عام سی بات ہے کہ یار مسائل سب کو پتہ تو ہیں, نہیں, سارا مسئلہ یہی ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے تو لگے گا بھئی بندہ بیمار تو ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا, لیکن سچ بتاؤ اس شہر میں کتنے کیسز ایسے ہیں کہ مریض گیا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر اس کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر سکا کہ اس کو بیماری کیا ہے. تو اگر ڈائیگنوز نہیں کر سکا اور ڈائیگنوز صحیح کیے بغیر غلط ڈائیگنوزیشن پہ, غلط تشخیص پہ اس کا علاج شروع کر دیا, کیا ہوگا؟ علاج غلط ہوگا, مرض صحیح ہونے کے بجائے اور بگڑ جائے گا. تو یہ بات لگتی بہت آسان ہے, یہ ہلکی لگتی ہے, لیکن جو بھی ہم طفل مکتب ہیں, سیکھتے ہیں روزانہ, جو بھی ہماری زندگی گزری ہے, پریکٹیکل زندگی گزری ہے, سیاست میں زندگی جو بھی گزری ہے, ایڈمنسٹریشن میں زندگی گزری ہے, بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا جس کو مسائل کا ہی نہیں پتا کہ اس کا مرض کیا ہے. تو جب مرض کا نہیں پتا ہے, وہ جب اس پہ تشخیص کرتا ہے, جب اس پہ اس کی ریمیڈی نکالتا ہے, اس کی دوا ڈھونڈتا ہے, تو جب اس کو مرض ہی غلط پتا ہے تو اس کے اوپر وہ دوا بھی غلط ڈھونڈتا ہے. مثال کے طور پر سیاست کی مثال دیں تو ہم نے نعرہ سنا روٹی کپڑا مکان, غلط مرض ہے, یعنی کہ بیماری غلط بیماری ہے. تو روٹی کپڑا مکان, اب اس کا حل کیا ہے؟ روٹی دے دو, کپڑا دے دو, کتنوں کو دو گے, کیسے دو گے, کس دنیا میں روٹی کپڑا مکان؟ آپ کیا بھیکاری بنائیں گے کسی کو روٹی کپڑا مکان دیں؟ کیسے دیں گے بھائی؟ کیا یہ مرض ہے؟ نہیں, یہ نعرہ ہے. ہاں, پھر تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, کیا, کیسے؟ پھر اس کے بعد کرپشن ایک نعرہ لگا کہ بھائی کرپشن سے پاک پاکستان ہوگا تو ترقی کرے گا. کیا یہ مرض ہے؟ نہیں مرض ہے. اور آج حشر دیکھ لو, ووٹ کو عزت دو, یہ مسئلہ ہے, یہ مرض ہے. یہ صحیح ڈائگنوسس کر دیا آپ نے کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے,
ووٹر کو کون عزت دے گا؟ ووٹ کو عزت دینے کے بعد جو ووٹ بندہ ڈال رہا ہے وہ بسوں کی چھتوں پہ اس کو جگہ نہیں مل رہی، نالوں میں گر کر مر رہا ہے، بجلی کے بغیر مر رہا ہے، اسپتال میں لائن لگا کر مر رہا ہے، گٹر ملا پانی پی کر مر رہا ہے، کتے کے کاٹنے سے مر رہا ہے، ہاں تو اس کو عزت کون دے گا؟ ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو کون؟ ووٹر جو انسان ہے جو کہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، ایک FIR نہیں کٹوا سکتا عام آدمی، کورٹ میں اپنا مسئلہ حل نہیں کرا سکتا، جہاں پر انصاف کا جو ادارہ ہے وہاں پر اس کو انصاف نہیں مل سکتا، پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو ووٹ کو عزت دے دی، تو جو ووٹر ہے، جو 25 کروڑ ووٹر ہے، انسان ہے، اس کو عزت مل گئی۔ غلط تشخیص، مرض کا غلط پتہ بتایا، تو جب مرض کا غلط پتہ بتایا، مرض کو غلط سمجھے تو اس کا علاج بھی غلط کیا۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر کر جس زمانے میں یہ کام کر رہے ہیں، اٹس ناٹ اے جوک، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے آگ اور سمندر کے دریا پار کیے ہیں، سمندر، بلکہ یہ مذاق نہیں ہے کہ آج آپ کھلے آسمان کے نیچے کراچی میں اس طرح ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کا یہ بیٹھنا ہے، یہ جوڑنا ہے، جن خیالات کے آپ مالک ہیں، ان خیالات پر گھر سے نکل کر یہاں پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ آرام سے بیٹھ کیسے سکتے ہیں؟ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو دس از ناٹ اے جوک، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو جب یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، اپنی جانوں پہ رسک لیا ہے، اپنے چاہنے والوں کی جانوں پر رسک لیا ہے، تو پھر ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم اس رستے میں اپنے مسائل کی تشخیص غلط کریں، اپنے مرض کا پتہ غلط لگائیں، اپنے مرض کو صحیح نہیں پہچانیں۔ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اس کی کاسٹ بہت دی ہے، یہ دوبارہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ اور مرض کا پتہ لگ گیا، پرابلم کا پتہ لگ گیا، تو بس وہیں سے پھر اس کی ریمیڈی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس ریمیڈی میں اگر ڈاکٹر نے صحیح نفس پر ہاتھ رکھ کر ڈائگنوسس صحیح کر لی، پھر بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونا شروع، اس کی دوا صحیح پڑ جائے گی، اس کی ریمیڈی صحیح مل جائے گی۔ تو ساتھیو، آپ جیسی پارٹیوں کا کام انفارچونیٹلی اس پاکستان میں بدقسمتی سے لٹریسی کی کمی ہے، لوگ اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں جاننے سننے کا نہ شوق رہا ہے اور نہ ان کے پاس ٹائم ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں بیچارے وہ تباہ برباد ہیں، اور ہمارے ہاں تعلیم کا جو ریشو ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے کاموں کو ڈبل کر رہی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو اس پاکستان کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو علاج کرنے سے پہلے اس کو اپنے صحیح مرض کا بتانا ہے، علاج دینے سے پہلے اس کا مرض کا بھی بتانا ہے۔ اگر اس کو مرض کا نہیں بتائیں گے تو وہ غلط ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کیونکہ جس مرض کو آپ بتائیں گے وہ علاج آپ ہی کے پاس ہے۔ اگر آپ نے اس کو مرض ہی صحیح نہیں بتایا، اگر آپ نے اس کو بیماری اس کو صحیح نہیں بتائی، تو وہ پھر آپ سے علاج نہیں کروائے گا، وہ جو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ کام کرے گا۔ یہی ہو رہا ہے آج پاکستان میں، اور لوگ گھوم پھر کر بند گلی میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر، اور آپ کے سامنے یہ جو حالات ہیں وہ ہم بند گلی میں کھڑے ہو گئے، آ کے جلسے کر لیے، جلوس کر لیے، نعرے لگا دیے، وزیر بنا دیا، MPA بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ گھر پہ پانی آیا، کچرا اٹھا، اسپتال میں دوا آئی، اسکول میں تعلیم آئی، بجلی جانا بند ہوئی، روڈ ٹوٹے ہوئے سے بننا شروع ہو گئے، بسیں آ گئیں، ٹرانسپورٹ ٹھیک ہو گیا، ٹرین چل گئی، اکانومی ٹھیک ہو گئی، ڈالر نیچے آ گیا، روزگار بڑھ گیا، مہنگائی کم ہو گئی، پاکستان کی عزت دنیا بھر میں جو ہے وہ بڑھ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وزیر اعظم تو ہے، وزیر تو ہے، وزیر اعلیٰ تو ہے، اسمبلیاں تو ہیں، جج تو بیٹھا ہے، جرنیل تو بیٹھا ہے، جرنلسٹ تو بیٹھا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کہیں تو غلطی ہو رہی ہے۔ یہاں ہمارا کام شروع ہوتا ہے، اس جگہ پہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اور یقین جانو، آج کے دور میں بغیر کسی سیٹ کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی مدد کے، بلکہ مدد تو کجا، جو مدد کرنے والے سارے کمپوننٹ ہیں ان کے برخلاف لہروں کے اگینسٹ سوئم کرنا، اس کے مخالف سمت پر چلنا، چل کر جمع ہو کے یکجا ہو کے اپنے آپ کو سروائیو کر کے یہاں پر جمع کر لینا، اپنے آپ کو بٹھا لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو زندہ رکھ لینا سیاسی طور پر، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے مقصد میں کلیئرٹی ہو، جب آپ کو اپنے نظریے میں کلیئرٹی ہو، جب آپ کو اپنے مرض کا پتہ ہو اور اس کا علاج بھی آپ کو پتہ ہو۔ آپ کسی طرح کے
رونما ہونے والے حالات پر مروب نہیں ہوں گے. اچھا ہو گیا تو بھی مروب نہیں ہوں گے, برا ہو گیا تو بھی مروب نہیں ہوں گے, آپ کا فوکس بالکل کلیئر رہے گا. تو ساتھیو, میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی ہم یہ گفتگو ہم اس پیرائے میں کریں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم نے اس پاکستان کے مسائل کو کیسے سمجھا اور اس کا حل کیا ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم پاکستان کے آئین میں رہ کر کام کرنے والی ایک سیاسی پارٹی ہیں جو کہ پاکستان کی آئین کو مانتی ہے. ہم جتھے بنا کر اپنے حقوق بندوق کے زور پر حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق لوگوں کو قائل کر کے اپنا میسج, اپنا منشور بتا کر اپنے ساتھ ملا کر ہم بیلٹ کے ذریعے ہم لوگوں کے مسائل کا حل چاہتے ہیں اسی آئین میں رہتے ہوئے. یہ ہم ہیں. ہم اس پاکستان کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ جمع ہو جانا ہے. پاکستان کا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ کے ہاؤسز میں جمع ہو جانا ہے. 5 جگہوں پہ پورے پاکستان کا اختیار اور پیسہ جمع ہے. یہ ہے پاکستان کے مسائل کی ماں, مسائل کی مدر آف آل ایول. ساری برائی کی جڑ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اس کا علاج کرنا ہے. یہ ہے کینسر. کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو, میں چاہتا ہوں کہ میرا ساتھی, میرا کارکن, میرے یہ ذمہ داران, میں خود, میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ بات کروں تو میرے ساتھیوں, میری بات میں, ان کی بات میں اور تمہاری بات میں زیر زبر کا فرق نہیں آنا چاہیے بیسک اصولوں میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں تو میں کچھ اور بتا رہا ہوں, تم کچھ اور بتا رہے ہو, یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ بھئی پاکستان کا مسئلہ ہے کیا, تو میں کچھ اور بتا رہا ہوں, تم کچھ اور بتا رہے ہو, یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. اس لیے یہ بیٹھک ہے. یک زبان ہو کر ہم نے, یہ جو لوگ ہیں, جب جا کر بات کسی بھی شیمپو کے ایک ایڈ میں بتاؤ کہ اس کی 4 خصوصیات XYZ ہیں, 4 خصوصیات, اس کے اگلے ایڈ میں بتاؤ کہ اس 4 میں سے 3 چیزیں کچھ اور بتاؤ, اس کے اگلے دن بتاؤ کہ اس 3 میں سے بھی 2 چیزیں اور بتاؤ. مجھے بتاؤ کون سی چیز یاد رہے گی تمہیں؟ یاد رہے گی. آج جو ہمارے دماغوں میں چیزیں یاد ہیں وہ کس وجہ سے یاد ہیں کہ جب بھی وہ چیز چلتی وہی چیز چلتی ہے. جب بھی ایڈ دیکھتے ہو ایک ہی وہی سلوگن سنتے ہو, جب بھی اس کی بات سنتے ہو جو بھی چیز یاد رہے گی. اگر اسی ایک ہی چیز کے بارے میں 4 الگ الگ نیریٹو تمہیں ایک بھی یاد نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ وجہ ہے. تو اس کو سمجھنا ہے. یہ صرف 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں پاس کرنا, ہم نے اس کی ضرورت ہے. ہمارا نیریٹو, ہم آپ کتنے ہی اچھے ہیں, اگر آپ کا ایک ساتھی کوئی بات کرے گا, دوسرا ساتھی کوئی بات کرے گا, اگلے کو امپریشن آپ نے, آپ کے سامنے فارغ ہیں, آپ نے کنفیوز کر دیا اس کو, وہ آپ کا ہو نہیں سکتا, اس کو آپ نے کنفیوز کر دیا. تو مرکز سے لے کر یونین کاؤنسل UC تک جو پارٹی کے جو بیسک اصول ہیں, بیسک جو 4 چیزیں میں بتا, اس میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. اور میں کوشش کروں گا کہ ساتھیوں کو کہوں گا کہ آج کے اس سیشن کو, ہر سیشن ڈالتا ہے, اس سیشن کو ڈال کر اس کو سارے ساتھی اس کو دوبارہ دیکھیں, اس کو سنیں, تاکہ ہمیں پتہ, اور سب کو اس کو سنائیں, اسپریڈ کریں, کارکنان, ذمہ داران, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں سب لوگ. اس کی وجہ یہ ہے آئیڈیا کہ سب ایک بات کر رہے ہوں. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا 5 جگہوں میں جمع ہو جائے, یہ ہے مسئلہ. اسی سے نکل رہی ہے کرپشن. کرپشن اس کی بائی پروڈکٹ ہے. بائی پروڈکٹ کا مطلب کیا ہو گیا؟ گنا ہے, گنا, اس سے نکالیں گے جوس نکلے گا, تو اس جوس کو اگر آپ گنے کے رس کو سکھاتے ہیں, جو بھی پروسیس کرتے ہیں, تو اس سے شوگر بناتے ہیں, گڑ بناتے ہیں, گڑ کے بعد براؤن شوگر بناتے ہیں, پھر وائٹ شوگر بناتے ہیں. تو گنے کی بائی پروڈکٹ کیا ہو گئی؟ شوگر. گائے دودھ دے رہی ہے, اس کی بائی پروڈکٹ کیا ہو گئی؟ یہ جو آپ دہی استعمال کر رہے ہیں, یہ جو آپ بٹر استعمال کر رہے ہیں, یہ جو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ اس کی ملٹیپل ڈزنز آف اس کی بائی پروڈکٹ ہے, لیکن اس کی سورس کیا ہے؟ بٹر کی, دہی کی سورس کیا ہے؟ دودھ. یہ چیزیں اس کی بائی پروڈکٹ ہو گئی. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ کرپشن اس ملک کا مسئلہ ہے, نہیں, یہ تو جو وہ چھوٹے آئٹم ہے, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے. کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان مسئلہ ہے, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے. اس کی ماں کہاں ہے؟ ماں. اس کی اوریجنل چیز کہاں ہے؟ یہ نکل کہاں سے رہی ہے؟ اگر اس کو پکڑ لو گے اور وہ مدر آف آل ایول کو نہیں پکڑو گے, نہیں کبھی بھی کرپشن ختم کر سکتے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اگر ووٹ کو عزت دینے کے نعرے پہ چل پڑو گے, کرپشن ختم کرنے کے عمران خان کے تبدیلی والے نعرے پہ چل پڑو گے, تو تبدیلی آ تو گئی ہے, عمران خان وزیر اعظم بن گئے. ووٹ کو عزت دو, آ تو گئی, شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. تو کیا ہو گیا بھائی؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, کرپشن مٹانے کا جو طریقہ کار بنایا وہ کبھی سب کو پکڑ کے جیل میں بھرو. نواز شریف جیل میں, مریم نواز جیل میں, شاہد خاقان جیل میں, ان کے سارے لوگ جیل میں, زرداری جیل میں,
ادی جیل میں، سارے جیل میں، کس کے ذریعے؟ نیب کا ایک 2 نمبر چیئرمین لگا کے اس کی نازیبا ویڈیو بنوا کر، اس ویڈیو کو دکھا کر آج کی ریاست مدینہ کا وزیر اعظم 4 سال تک اس کو بندوں کو بند کرواتا چھڑواتا رہا کسی 2 نمبر ڈی جی نیب سے۔ تو چونکہ ڈائگنوسس ان کی مثال کیسے ہو گئی؟ اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ تم 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ جو کہ جعلی ڈگری لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور بورڈ اس نے لگایا کہ بس آؤ گے اور جب باہر نکلو گے تو بالکل ٹھیک ہو کر نکلو گے، بس آنے کی دیر ہے، اندر کلینک کے اندر آنے کی دیر ہے، باہر نکلو گے تو حشاش بشاش سارے، اور بتاتا ہوں میں آج کہ آؤ گے تو میرے پاس کون سا انجیکشن ہے۔ بس جب بندہ جا تو اپنے پیروں پہ رہا ہے، آج اسٹیشن پہ رہا ہے واپس۔ پاکستان کا اشر ان 4 سالوں میں ہم کرپشن ختم کرنے گئے تھے، ابھی کہتے ہیں بھائی کرپٹ لوگ لے آؤ جان چھوڑو، ویسے ہی ہے نا لوگ بھائی انہوں نے سارے کرپٹ لوگوں کو دھو دیا، اب کیا الزام لگاؤ گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، علاج شروع کر دیا، رزلٹ غلط نکل آیا۔ تو ساتھیو، پاکستان کی جو بیماری ہے وہ ہے اختیارات اور وسائل کا، اور یہ تم جب بات کرو گے تو لوگ تمہیں ایسے لگے گا کہ تم کوئی آسمان کی باتیں کر رہے ہو، اس لیے کہ انہوں نے یہ والی باتیں سنی نہیں ہیں، ان کو یہ والی بات اس میں چسکا نہیں ہے۔ تو وہ تم جب یہ بات کرو گے تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ، لیکن تم اگر کانفیڈنٹ ہو گئے، تمہیں پتا ہوگا اس کی پوری تھریڈ، اس کے اگلے سوال کا بھی پتا ہوگا، اس کے جواب کا بھی پتا ہوگا، پھر وہ آگے بھی پتا ہوگا، تم کنفیوز نہیں ہوگے، اس کو قائل کرو گے۔ ورنہ اگر تمہیں نہیں پتا ہوگی بات، اس کی شکل دیکھ کے ہی تم کنفیوز ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ تمہیں ایسے دیکھے گا یوں کر کے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تو جب ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی پاکستان کا سارا پیسہ، فرض کریں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ والی بات کر رہا ہوں کہ صرف سندھ کی مثال ہے، یہ جو پاکستان میں 4 صوبوں کو پیسے بٹتے ہیں NSC ایوارڈ میں، سندھ کو 1000 ارب روپے ملتا ہے، 54% پیسہ پاکستان میں، 54% پیسہ صوبوں کو بٹ جاتا ہے، 46% پیسہ جو ہے وفاق کے پاس رہتا ہے۔ اس 46% 100 روپے ہیں، اس میں سے 54 روپے 54 روپیز صوبوں کو بٹ گئے، اور 46 روپیز جو ہے وفاق کے پاس رہ گئے۔ وفاق اس سے کیا کرتا ہے؟ فوج کو پیسے دیتا ہے، اپنے وفاقی ادارے چلاتا ہے، PIA چلاتا ہے، ریلوے چلاتا ہے، اسٹیل مل، اس طرح کی جو ادارے ہیں، FIA یہ ادارے چلاتا ہے وفاق، اور وہ جو لون لے رکھا ہے، یہ لون کو ری پے کرنے کی ذمہ داری وفاق کی ہے، صوبے نہیں دیتے پیسے۔ لون کا انٹرسٹ جو پے ہوتا ہے، جو قرض ہے ملک کے اوپر، اس قرض کو دینے کی ذمہ داری وفاق، اس 46 روپیز میں سے وفاق یہ سارے کام کرتا ہے، اور صوبوں کو سوشل سیکٹر کے لیے 54 روپیز % دے دیتا ہے۔ اس 54% کا 27% سندھ کو ملتا ہے۔ کتنے پیسے بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 1000 ارب، 1000 ارب، اور 300 ارب روپے یہ سالانہ یہ خود کماتے ہیں، سندھ سے کماتے ہیں، یہ بن گئے 1300 ارب روپے، 1300 ارب ایک سال میں، اور وہ ایک آدمی اس کا مالک ہے، اور اس پوسٹ کا نام ہے وزیر اعلیٰ، اور 6 کروڑ لوگ اس کے نیچے آتے ہیں۔ کوئی نظام نہیں ہے، اس 1300 ارب روپے نیچے اس کے اپنے گھر کے پیسے نہیں ہیں، جس نظام کے تحت اس کو پیسے مل رہے ہیں، اس کے نیچے بھی نظام ہونا چاہیے کہ اس میں سے میری گلی کے پیسے کیسے آئیں گے، میرے محلے کے پیسے کیسے آئیں گے، میری ڈسپینسری کے پیسے کیسے آئیں گے۔ وہ نظام نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ پاکستان کا۔ تو حل کیا ہو گیا؟ اسی میں حل آ گیا، اس مسئلے میں ہی حل آ گیا نا۔ اور وہ حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کہ ہم پاکستان میں ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جہاں پر اختیارات اور وسائل میری گلی کے، میرے گھر کی دہلیز پر مجھے ملیں، میری گلی میں مجھے ملیں، پورے پاکستان کی گلی میں مجھے اختیارات اور وسائل ملیں۔ مجھے اپنی گلی میں فوج کو کی تنخواہ کتنی جائے گی، فوج کہاں ڈیوٹی پہ لگے گی، مجھے اس کے اختیارات نہیں چاہیے، نہ وسائل چاہیے۔ نمبر 1، مجھے امریکہ سے کیا بات کرنی ہے پاکستان کو، مجھے اس کا اختیار گلی میں نہیں چاہیے۔ مجھے پاکستان کو دفاعی طور پر کہاں کہاں سے کتنا کتنا مال لینا ہے، کتنی چیزیں لینی ہے، اکوپمنٹ لینی ہے، یہ مجھے اس کا اختیار مجھے میری گلی میں نہیں چاہیے، نہ پیسے چاہیے، نہ اختیار چاہیے، نہ وسائل چاہیے۔ پاکستان کی اکانومک پالیسی بنانے کی رائے مجھ سے مت لو، گلی میں یہ نہیں چاہیے، فائنانس منسٹری نہیں چاہیے، لیکن میرے گھر میں جو پانی آ رہا ہے اس کا اختیار میری گلی والے کو چاہیے، اس کا اختیار بھی چاہیے، اس کا پیسہ بھی چاہیے۔ میرے گھر سے جو سیوریج نکل کر جا رہا ہے اس کے صحیح رہنے اور چلنے کا اختیار اور پیسہ مجھے میری گلی میں چاہیے۔ میرے گھر کے باہر جو لائٹ جل رہی ہے اس کے جلنے کا اور اس کے فیوز ہونے کا اور اس کے اختیارات اور اس کی مینٹیننس کے پیسے اختیار مجھے چاہیے۔ میرے بچے جو نکل کر پیلے اسکول میں جا رہے ہیں محلے میں،
उस मोहल्ले के पीले स्कूल का इख्तियार और वसाइल मेरे मोहल्ले के किसी आदमी को चाहिए। मेरी रोड का इख्तियार, मेरे घर में आने वाली बिजली का इख्तियार, मेरे घर में आने वाली गैस का इख्तियार, मेरे मोहल्ले के पार्क का इख्तियार, जो कि मोहल्ले में पार्क है, अभी वहां पर कचरा जमा हो रहा है, उस मोहल्ले के पार्क का इख्तियार मुझे चाहिए। मेरे घर के बाहर जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका इख्तियार और वसाइल मुझे चाहिए। मेरे मोहल्ले में जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, इसका इख्तियार और वसाइल मेरे मोहल्ले के आदमी को चाहिए। ये वो 8-9 इख्तियारात और वसाइल हैं जिससे मेरी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है, इन कांटेक्ट है। फौज कहां कितनी लगेगी ये मेरे रोज का मसला नहीं है। अमेरिका से ताल्लुकात कैसे होने ये मेरे रोज का मसला नहीं है। बॉर्डर पे दिफाई सामान कितने खरीदने ये मेरे रोज का मसला नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी ये मेरे रोज का मसला नहीं है। जब ये चीज होगी मेरे पास जो मैंने पहले बताई, इससे क्या होगा, इससे मेरे मोहल्ले से शुरू होकर मेरा टाउन और मेरे टाउन से शुरू होकर हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इस शहर में जब खुशहाली एक इस लेवल पर आकर सेटिस्फेक्शन होगी, तो फिर उसके बाद जो है वो यहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी, यहीं से सनतकारी शुरू होगी, यहीं से सनतें ग्रो करेंगी, यहीं से रोजगार बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई नैब का इदारा क्या करेगा, एंटी करप्शन का इदारा क्या करेगा? इस निजाम में तो नैब है, करप्शन रोकता है बकौल उनके, और एंटी करप्शन है जो करप्शन रोकता है। अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 या 4 सालों में कितने अरब रुपए एंटी करप्शन पे सिर्फ उसकी लॉजिस्टिक पे खर्च हुए और एक केस आज तक नहीं पकड़ा उन्होंने। एंटी करप्शन से करप्शन कहीं, उससे ज्यादा कहीं करप्शन नहीं है, और इदारे का नाम एंटी करप्शन है। नैब का हाल आप सब लोग जानते हो, मैं बता चुका हूं, सब आप जानते हो। उसको वीडियो दिखाकर 4 साल ये नैब है, झूठे मुकदमे बनाते हैं। तो जब मेरे मोहल्ले में पानी का इख्तियार, चीजों का इख्तियार जब आ जाएगा, वसाइल आ जाएंगे, तो मुझे नैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे मोहल्ले में जिसको मैंने अपनी गली के वोट देकर उसको अपने 8-9 चीज़ों के पैसे दिए हैं, वो अगर करप्शन करेगा जिससे मेरे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है पीरे स्कूल में, मेरी गली का पानी चोरी कर रहा है, वो टैंकर्स में बेच रहा है, मेरे मोहल्ले के भंगियों से काम करने वाले, भंगियों झाड़ू देने वाले लोगों से कुछ छुट्टी पे दे के उसकी आधी तनख्वाह ले रहा है, ये सारे आइटम हमें पता है ना भाई, कि जो हमने कोई शीशे के घर में बैठकर तो जिंदगी गुजारी नहीं है। तो मैं नैब को नहीं बुलाऊंगा, वो भी इसी मोहल्ले में रह रहा होगा, हम 10 लोग जमा होंगे, जाके दरवाज़ा नॉक करेंगे, और जो बाहर निकलेगा तो उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये जो हमारा हाथ है उसके गिरेबानों पे, ये है नैब का हाथ, ये है एंटी करप्शन का हाथ। कोई एंटी करप्शन का हाथ, नैब का हाथ इससे ज्यादा भारी नहीं हो सकता। और वो बहुत ही बदकिरदार, बदबख्त आदमी होगा जो, उसके बच्चे भी उसी स्कूल में जा रहे होंगे, अपने बच्चों के स्कूलों से करप्शन करे, उसके भी बच्चे वही पानी पी रहे होंगे, उसमें वो मिलावट करे या उस पानी को बेचे। बहुत ही बदबख्त होगा, कोई अलग डीएनए का होगा, कर नहीं सकता, करेगा तो पकड़ लेंगे उसको। और मेरे पास इख्तियार है कि अगले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब उसका टेन्योर खत्म होगा, तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं, वो नहीं बनेगा अगला जिम्मेदार मेरे मोहल्ले का। ये मेरे हाथ में है, ये आम इंसान के हाथ में, पाकिस्तानी के हाथ में। आप MPA MNA करप्ट होने के बावजूद वजीर नहीं बदल सकते, वो अपने एक मखसूस इलाके से वोट ले लेता है, आ जाता है, आपकी वोटों की जरूरत नहीं होती उसको। आप उसको गिरबान से आज तक किसी MPA MNA को, वजीर को नहीं पकड़ सके हो। मसला बताया, हल बता रहे हैं, होगा कैसे? पहले बात बता दी कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए बैलेट के जरिए इसको हासिल करना चाहते हैं, इन मसाइल को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए यकीनन पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जरूरत है। आपकी पार्टी के पास वो तरमीम बनी पड़ी हुई है। तरमीम के लिए लोग कहेंगे कि भाई 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। पाकिस्तान के आइंदा आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे, अब कोई भी सिंगल मेजॉरिटी लेकर, कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर पाकिस्तान में अब हुक्मरान बनने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान का मैंडेट फ्रेगमेंटेड मैंडेट होगा, छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर जो नहीं बनता पाकिस्तान में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती किसी की। उन छोटी छोटी पार्टियों में, उन छोटे छोटे चंक्स में जिसको वजीर आजम बनना है, चाहे वो कहीं से भी हो, वो अगर आपके पास वोट मांगने के लिए आता है तो आप उससे अपनी वजारत मांगने के बजाय, आपसे अपनी उससे सदारत मांगने के बजाय, आप उसको ये आईनी तरमीम उसके हाथ में रखें। बोले तेरे वोट और मेरे वोट मिलाकर तुम मुझसे वादा करके ये आईनी तरमीम करेगा जिससे मुझे वजारत नहीं चाहिए, मेरी गली में मेरा अख्तियार आ जाएगा, मैं तेरी अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पेट पर पत्थर बांधना पड़ेगा, अपने झंडे वाली गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, अपने ठेकों को छोड़ना पड़ेगा, अपने हराम को छोड़ना पड़ेगा, अपने खानदान की जो चमक आ जाती
آتی ہے کہ خاندان، دوست، احباب، بوڑھے، وزارت لو یار، اتنے کام پڑے ہوئے سارے سب نپٹائیں گے، اور پتہ نہیں جلدی چلی جائے تو آگے والے کام بھی کرو، ادھر کا پاسپورٹ پکڑو ادھر کا پاسپورٹ پکڑو، پتہ نہیں جو ہے اس کے بعد کیا ہو، کرپشن بھی کر رکھی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا، پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کام کرے کون؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اتنا اس کردار کا آدمی لائیں کہاں سے؟ اس کردار کی پارٹی لائیں کہاں سے؟ اس کردار کے لوگ لائیں کہاں سے؟ فرشتے اتاریں؟ نہیں اتریں گے۔ کہیں بازار سے جا کر ڈھونڈیں؟ نہیں ملیں گے۔ یہ ہے مسئلہ کہ صرف لوگوں کو سمجھا دینا کہ ہم کون ہیں، لوگوں کو ان کی بیماری بتا دینا کہ تمہیں بیماری کیا ہے، لوگوں کو ان کا علاج بتا دینا، اور اگر انہوں نے علاج بتانے والے سے دوا کرنے کا وعدہ کر لیا، اب وہ علاج کرنے والے 2 نمبر نکل جائے، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ اب کیا کرو گے؟ تو اگر علاج کرانے والا 2 نمبر نکل گیا تو پھر یہی ہوگا کہ بات کرے گا وہ ریاست مدینہ کی، اور تحفے میں ملنے والی گھڑی جا کر بیچے گا بازار میں۔ یہ ٹپیکل ایگزامپل ہے، اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے کیس اسٹڈی، کہ بات کرے گا وہ اچھی دوا کی، باتوں میں وہ تمہاری بیماری بھی بتا دے گا، تمہاری دوا بھی بتا دے گا، لیکن جب دوا کرنے کا ٹائم آئے گا 2 نمبر دوا دے گا تمہیں۔ اور ٹپیکل ایگزامپل ہے کہ بات کرے گا بالکل آئیڈیلسٹک، اور ٹکے ٹکے میں جو ہے وہ کیونکہ کردار نہیں ہے، کیونکہ کردار نہیں بنا ہوا۔ اب یہ کہاں سے لائیں؟ یہ مسئلہ پاکستان کا۔ یہ جو آج لوگ سارے پاکستان والے عموماً ان کا اعتبار ساری پولیٹیکل پارٹیوں اور ان کے کارکنوں پہ سے اٹھ گیا ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن آپ کو 2 نمبر ہی سمجھتے ہیں، سارے پولیٹیشین کو ہے بھائی، جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، بے ایمانی سمجھتے ہیں، چوری سمجھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، دھوکے باز سمجھتے ہیں، تقریر پہ وعدے جو کر رہا ہے اس کو سمجھتے کہ نہیں ہوگی چیز، پھر بھی لوگ سوچ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ جو ماحول آ گیا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ اس کو کیسے صحیح کریں؟ پرابلم ہے نا بھائی۔ اگر تو ہمیں ہمارا ایجنڈا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں، ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو ہمارا ایجنڈا جو ہے پیسے کھانا ہے تو لوگ سمجھتے رہے ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا ایجنڈا لوگوں سے جھوٹ بولنا ہے تو لوگ سمجھتے رہے ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی پروٹوکول کو، اپنی سیٹوں کو، اپنی پیسے والی پوسٹوں کو، عہدوں کو چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور لوگ ماحول کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان جیسا سمجھ رہے ہیں۔ بہت بڑی پرابلم ہے یار، یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اور اس کا حل ہونا چاہیے۔ اور اس کا حل اپنی بات کو سنا کر نہیں آئے گا، اپنے عمل کو دکھا کر آئے گا۔ لوگوں کا ذہن آپ اپنی تقریر سنا کر نہیں چینج کر سکتے، آپ اپنے اعمال کو دکھا کر چینج کر سکتے۔ ایک لفظ بولے بغیر وہ آپ کا ہو جائے گا، بولنے سے نہیں ہوگا، سنانے سے نہیں ہوگا، دکھانے سے ہوگا۔ تو بار بار کہہ رہا ہوں، کل ان کو کہا عمران خان صاحب کو کہ بھائی ریاست مدینہ سناؤ نہیں دکھاؤ۔ یہ کون سا ریاست مدینہ ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم آزاد ہو گئے ساری غلامی سے، اور آزاد ہو کر رانا ثناء اللہ کے ڈگی میں ہیروئن رکھ دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے اتنے آزاد ہو گئے کہ رانا ثناء اللہ کی ڈگی میں جو ہے وہ ہیروئن رکھ دیں گے۔ یار یہ سکھا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ریاست مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار نام لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور مہینوں سے کسی کے گھر کے آگے اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے نکلنے والوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو، ان کے لوگوں کو گالیاں سنوا رہے ہیں، گالی دیکھ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بھی واقعہ ایسا کیا؟ تو جو بول رہے ہیں وہ دکھ نہیں رہا نا بھائی۔ ریاست مدینہ سناؤ نہیں، ریاست مدینہ دکھاؤ۔ ریاست مدینہ دکھاؤ گے تو ریاست مدینہ والا فتح پانے کے بعد معاف کرتا تھا، تکلیف دینے والوں کی خبرگیری کرتا تھا۔ ریاست مدینہ والا رحمت للمدینے والا نہیں تھا، رحمت للعالمین بنایا اس کو، رحمت للعالمین بنایا، عالمین سارے عالم کے لیے رحمت۔ تو لوگوں کا اعتبار سب سے اٹھ گیا ہے سارا۔ تو ساتھیو، اگر تو ہم اسی طرح کا ایجنڈا ہمارا بھی ہوتا کہ ہم نے پیسے کمانے، جھوٹ بولنا، پروٹوکول کرنا، رات کی پارٹیاں کرنی ہیں، تو ہم تو غلط جگہ پہ ہیں، پھر غلط جگہ پہ نا۔ تو لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے ساری باتوں سے، تو یہ ہم پھر غلط جگہ پہ ہیں۔ تو ہمیں اس گیپ کو برش کرنا ہے۔ لوگوں کے دماغ میں آج جو کچھ ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ میچ نہیں کر رہا، وہ ہمیں ان جیسے ہی سمجھ رہے ہیں، اور یہ میچ لوگوں کا دماغ کس وقت صحیح ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تقریر نہ سنیں، وہ ہمارا عمل دیکھیں۔ تو میرے ساتھیوں، اور وہ عمل کیا ہے کہ کیا آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایمانداری سے، کیا لوگوں کو آج یہ ایمان ہے کہ پی ایس پی کے لوگ کل سے سیوک سینٹر یا سٹی گورنمنٹ کے عہدوں پر چلے جائیں گے تو وہاں پر کرپشن زیرو ہو جائے گی؟ کیا ایمان ہے؟ نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، نہیں ہے یہ ایمان۔ کیا لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہے؟ نہیں ہے نا۔ عام جیسے لوگ ہی سمجھتے ہیں ہمیں، وہ دوسری پارٹیوں جیسے لوگ ہی سمجھتے ہیں ہمیں، وہ نہیں ہے ان کو یہ ایمان۔ ہماری نیت ضرور یہ ہے
لیکن لوگوں کا ایمان نہیں. تو ہماری نیت ان کے ایمان کا حصہ کیسے بنے؟ اس کے لیے ہمیں اپنا عمل دکھانا پڑے گا. ہمارا عمل آج تو وہ نہیں ہے. آج ہم دنیا کے کہ ان مسائل میں اس گند بلانے شیطانی چکروں نے ہمیں بھی متاثر کیا ہوا ہے، ہمارے بھی داغ لگا دیے ہیں، اور ہم سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب اس داغ کو دھوئیں کیسے؟ اس کا علاج کیسے کریں؟ تو اس کے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی کے گھر کے آگے سے کوئی نہر بہتی ہو، اس نہر میں وہ شخص صبح سے لے کر شام تک 5 دفعہ نہائے. صحابہ سے پوچھا بتاؤ 5 دفعہ دن میں نہانے کے بعد رات تک اس کے اوپر کوئی گند باقی رہ جائے گی، کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو نماز ہے مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے، یہ اس نہر کی طرح ہے کہ جس میں 5 دفعہ نہانے سے جھوٹ کا میل صاف ہو جاتا ہے، کرپشن کا میل صاف ہو جاتا ہے، حرام کا میل صاف ہو جاتا ہے، لوگوں کا حق کھانے کا میل صاف ہو جاتا ہے، دھوکہ دینے کا میل صاف ہو جاتا ہے، بددیانتی کرنے کا میل صاف ہو جاتا ہے. ورنہ کوئی ویکسین نہیں ہے. کورونا وائرس ہو گیا، ویکسین لگا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں لگے گا کورونا وائرس. ڈینگی وائرس کی دوا لے لو، ڈینگی وائرس نہیں ہے. اس انسان کو لگے ہوئے میل کچیل کو، اس وائرس کو صاف کرنے کی کوئی ویکسین نہیں ہے، نہ لگنے کی کوئی ویکسین نہیں ہے. صرف ایک ہی ویکسین ہے. کرو جو غلط کام آج لگے ہوئے شیطانی چکر، اس کو میں چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ویکسین لگا لو جب صحیح ہو جائے. بھائی میں کہہ رہا ہوں ویکسین لگا لو نا. بھائی ایک بیماری ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی تو جو بھی کر یہ بیماری چھوڑ کر آ. نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں بھائی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، کرپشن کی بیماری ہے میرے اندر، غبن کرنے کی بیماری ہے، دوسروں کا حق کھانے کی بیماری ہے، دھوکہ دینے کی بیماری ہے. میں دوا لگواؤں نا، انجیکشن لگواؤں نا، ویکسین لگواؤں نا. اب اس ویکسین لگانے کے بعد 2 ہفتے میں بیماری صحیح ہوتی ہے، 2 دن میں بیماری صحیح ہوتی ہے. مریض کے اندر کے سیلز پر منحصر ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ امیون سسٹم. میڈیکل ٹرمز میں امیون سسٹم، کہ جتنا آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا آپ کی بیماری اتنی جلدی بھاگے گی. تو یہ امیون سسٹم ڈیولپ کرے گا. یہ کیا؟ تو یہ اسلامک ٹچ نہیں ہے. میں عوام سے تو نہیں بات کر رہا. تم عوام ہو؟ کون ہو بھائی؟ تم عوام تو نہیں ہو نا. میں جا کر روڈ پر تو نہیں کہہ رہا لوگوں کو جلسہ کر کے کہ جو مجھے ووٹ نہ دے کافر، جو مجھے ووٹ نہ دے غدار، جو مجھے ووٹ نہ دے وہ امر بالمعروف پہ نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا میں. نعوذ باللہ. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں ہی پیغام پہنچانے والا ہوں. یہ تو نہیں کہہ رہا میں اس الفاظ کو بھی نہیں دہرانا چاہتا. میں تو نہیں کہہ رہا یہ. میں تو اپنے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے جینے مرنے کی 7 قسم کھائی، جو جی رہے مر رہے. قسم کیا عملی طور پر جی رہے مر رہے ہیں، عملی طور پر جی رہے مر رہے ہیں 7 سالوں سے. میں تو ان سے بات کر رہا ہوں، میں تو ان کو بول رہا ہوں. یہ اسلامک ٹچ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو مذاق بنانے کی کوشش کی. ایک جملے میں جواب دیتا ہوں تمہارے لیے بھی اور آگے کے لیے بھی ہے کہ عمران خان کے اسلامک ٹچ میں اس کا فائدہ ہے. وہ وزیر اعظم بنے گا. وہ کہہ رہا مجھے وزیر اعظم بناؤ گے تو تم مسلمان ہو، تم سچے مسلمان ہو، تم کفر کے راستے پہ نہیں ہو، تم امر بالمعروف پہ ہو. یہی کہہ رہا ہے نا بھائی امر بالمعروف. تم نعوذ باللہ کہہ رہا تم نے اگر میری بات نہیں مانی شرک ہے. یہ کہہ رہا شرک ہے. شرک بھائی میں نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہے ہیں نا. کہا نا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد انسان جو ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے بعد میری بات ماننی ہے، اور میری بات نہیں مانیں گے تو شرک ہے. کوئی افسر سرکار کی بات مان رہا ہے تو کہہ رہا شرک ہے. یہ نعوذ باللہ. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی صحیفہ بھیجا ہے کہ بھائی دنیا میں بات ماننی تو عمران خان کی بات ماننی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ افسروں کو کہہ رہے ہیں، تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تم نے اپنے افسر کی بات مانی تو شرک ہے. یہ اللہ کی بات مانو. اور اللہ کی بات کیا ہے کہ عمران خان کی حمایت کرو. یہی کہہ رہے ہیں نا. اور کیا کہہ رہے ہیں بھئی؟ میں غلط سمجھا ہوں بتاؤ یار. بھئی ہم آپس میں بیٹھے ہیں، بھئی میں غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ. بھئی یہی کہہ رہا نہیں کہہ رہا ہے. تو اس سارے اسلامک ٹچ سے کس کو فائدہ ہے؟ کل تم نماز پڑھو گے تو میرا دنیا میں کیا فائدہ؟ مجھے ایک فائدہ بتاؤ. میرا کوئی فائدہ ہے؟ کیسے برابر ہو گئی دونوں باتیں؟ تم کل نماز پڑھو گے 5 ٹائم پہ، مصطفیٰ کمال کا دنیاوی فائدہ بتاؤ. اس میں ایک فائدہ بتاؤ. نہیں ہے. میں نے تو پچھلے تربیتی اجتماع میں یہ کہہ دیا نا کہ بھئی 5 سالوں سے میں کہتا چلا رہا ہوں. میں نے پچھلے تربیتی اجتماع میں حکم دے دیا کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھے گا اب اس سے ہمارا تعلق نہیں. تو میرا تو نقصان ہے. بہت زبردست 7 سالوں سے کام کرنے والا کارکن ہو، دن اور رات محنت کرنے والا، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ میرے پاس سے فارغ ہو گیا. جس کا پتہ چل رہا ہے فارغ ہو گیا وہ. تو میرا تو دنیاوی طور پر نقصان ہے. مجھے اس میں فائدہ بتاؤ، دنیا میں فائدہ بتاؤ میرا. تو یہ اسلامک ٹچ نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ دیکھو پاکستان کا ہر سیاسی پارٹی اور اس کا لیڈر اور اس کے ووٹر دوسری
پارٹی دوسرے برانڈ کا غلط آدمی ہٹا کر اپنے برانڈ کا غلط آدمی لگانا چاہتے ہیں، دوسرے برانڈ کا غلط آدمی ہٹا کر اپنے برانڈ کا غلط آدمی لگانا چاہتے ہیں۔ میرا فرق یہ ہے کہ میں دوسرے برانڈ کا غلط آدمی ہٹا کر اپنے برانڈ کا اچھا آدمی لگانا چاہتا ہوں، یہ میری ترجیح ہے۔ اب وہ اچھا آدمی میں لاؤں کہاں سے؟ ملتا نہیں ہے دکان میں۔ معاشرہ مجھے اچھا آدمی نہیں بنا رہا۔ معاشرہ جو ہے وہ جب تک سگنل نہیں توڑو آپ اسمارٹ نہیں کہلاؤ گے، آپ بے وقوف ہو، ریڈ لائن پہ کھڑے ہوئے ہو، آپ جھوٹ نہیں بولو، گولیاں نہیں فٹ کرو، آپ بے وقوف ہو۔ معاشرہ تو مجھے یہ سکھا رہا ہے، معاشرہ مجھے یہ سکھا رہا ہے حرام کماؤ، اپنے بچوں کو دنیا بھر میں بھیجو، پاسپورٹ لو، آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کو جو ہے وہ کوئی ٹچ نہیں کرے گا، آپ کے جیبوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے عہدے دار جو ہے وہ آپ کی جیبوں میں ہوں گے۔ معاشرہ تو یہ سکھا رہا ہے، تو میں کہاں سے لاؤں؟ کل کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا تو میرے پاس بھی اسی طرح کا برا آدمی ہے، تو میں بھی دوسرے کا برا آدمی ہٹا کر اپنا برا آدمی لگاؤں؟ نہیں کرنا مصطفیٰ کمال کو یہ کام۔ یہ ہے وجہ ساری جدوجہد کی۔ زبردستی نہیں ہے، زبردستی تو نہیں کر رہے، اٹس اے فری ورلڈ، آپ سب لوگ آزاد ہیں۔ کوئی پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے مارنے والی ٹیم تو نہیں تیار ہے، ہاں بھائی، نہ ہوگی کبھی انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ یہ والا کام ہی نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اپنے معاشرے نے جو ہمارے ساتھ گند بلا لگا دی، جو ہمارے دامن پہ داغ لگا دیے ہیں، ہم ان دامن کے داغوں کو دھونا ہے۔ آج اگر ہم یہ پارٹی چلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا نا، ورنہ اگر پاکستان ٹھیک چل رہا ہو تو میں اور تم کیوں سیاست کریں؟ پھر بھئی آرام سے کسی پارٹی کا حصہ بن جائے، مزے کریں۔ میں تو نہیں کروں سیاست، میں کسی پارٹی کا حصہ بھی نہیں بنوں یار، مزے کروں جا کر، نوکری کروں، مزے کروں جا کر، تم سب بھی مزے کرو جا کر، ہمیں کیا بڑی کام کرنے کی؟ یہ سب لوگ بیچارے، یہ سب لوگ، آپ یہ سب سارے کیوں؟ اس کا مطلب ہے پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، غلط ہاتھوں میں پاکستان ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک کس سے کریں گے؟ انسانوں سے کریں گے۔ انسان ٹھیک ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو ٹھیک تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے آج کا سینیریو، فینومینا، آج کا المیہ، یہ ہے پرابلم، یہ ہے نفس پر ہاتھ۔ ایسی آ کے لوگ اپنی الٹاپ باتیں کرتے، یہ ہو گیا، ایسے کر لیں گے، اس کو لے آئیں گے۔ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک کا برا آدمی جائے گا، دوسرے کا برا آدمی آئے گا۔ 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، برائی کو اچھائی سے مارو، اور اچھائی کے لیے اچھا بننا پڑتا ہے، اور کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ ہم کوئی اسلامی جماعت نہیں ہیں، ہم مولوی نہیں ہو گئے کہ تمہیں نماز پڑھانے کا شوق ہو گیا ہے۔ ہم تو اس سیاست میں اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم نے لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ ہوپ دلوا رہے ہیں۔ اس ٹھیک کرنے کے لیے جو مٹیریل ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے، تو ہم غلط آدمی کو غلط آدمی سے ریپلیس نہیں کر سکتے، ہمیں اس آدمی کو ٹھیک بنانا ہے۔ اس ٹھیک بنانے کے لیے مجھے اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ کر لیں گے، امیڈیٹلی دو کام ہو جائیں گے، اور وہ دو کام دنیا کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، وہ دو کام رب کے بتائے ہوئے ہیں۔ دو کام ہو جائیں گے امیڈیٹلی۔ ایک کیا ہو جائے گا؟ ایک یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے وہ فرض پورا کر دیا آپ نے۔ نمبر ون کیا کام ہو جائے گا کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ آپ کی لڑائی ہے، آپ کی دوستی ہو جائے گی۔ تم علاقے کے ایس ایچ او سے لڑائی کر کے گھر پہ رہ سکتے ہو؟ ہاں بھائی، رہ سکتے ہو۔ علاقے کے ایک ایس ایچ او سے لڑائی کر کے گھر پہ رہ سکتے ہو؟ پورے جہانوں کا بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے لڑائی کر کے اپنے گھر پہ سوتے ہو، جا کر ریڈ نہیں کر رہا تمہارے اوپر، وہ تمہیں اٹھا کر لے کر نہیں جا رہا، تمہیں چیرے نہیں لگا رہا ہے، تمہیں پیشی نہیں کروا رہا، اور یہ نہیں کر رہا تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، تمہارے کھانے کو ہضم کروا رہا ہے، تمہیں بچے دے رہا ہے، تمہاری چھت دے رکھی ہے، اس چھت کو تمہارے اوپر گرا نہیں رہا ہے، تم گھر سے نکلتے ہو، سارے ٹریفکوں میں گھوم گھام کے واپس بچا کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہو، سو جاتے ہو، دوبارہ اٹھ جاتے ہو، بچوں کی شادیاں کر رہے ہو، خوشیاں دیکھ رہے ہو، بیمار پڑ رہے ہو، شفا حاصل کر رہے ہو۔ سب کون کر رہا ہے؟ وہ جس سے لڑائی ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ جس سے لڑائی ہوئی ہوئی ہے۔ تو یار دوستی کرو، صلح کر لو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو جائے گی کہ دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ سے ہماری سیٹنگ بن جائے گی، دوستی ہو جائے گی۔ تو کل میں نے بھی یہ والی بات کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہونے پہ مت اترا کہ میں بہت پاپولر ہوں، میرے ساتھ لوگ بہت ہیں۔ لوگ فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے، اللہ نہیں تھا اس کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ لوگ فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے، رب نہیں تھا اس کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ لوگ یزید کے ساتھ بھی بہت تھے، اللہ نہیں تھا اس کے، اللہ حسین کے ساتھ تھا، امر ہو گئے، جنت کے سردار بن گئے، کیا ہو گیا؟ رسوا ہو گیا۔ لوگ کون ہے یار؟ لوگوں کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ رب کو
دوسری طرف ڈال کر تو پوری دنیا جمع کر لے، 7 ارب آدمی اپنے ساتھ کھڑا کر لے، رب تیرے ساتھ نہیں ہے، فارغ ہے، فارغ۔ تو یہ کریں گے ہم، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کو اپنے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا۔ پھر ایک اور بہت ہی مزے کی بات ہے جو کہ حتمی بات ہے، میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، وہ یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ رب کہہ رہا ہے میں ضرور، ضرور پہ زور ہے، ضرور پہ زور ہے، رب کہہ رہا ہے میں ضرور اس کی مدد کروں گا جو میری دین کی مدد کرے گا۔ اگر تم رب سے روٹھے ہوئے ہو، رب تو نہیں روٹتا، خیر اگر وہ روٹے تو ہمیں مار ہی دے، تم رب کو ناراض کی، اس سے دوستی ہو جائے گی، اللہ کے دین پہ آ جاؤ گے، 5 وقت کی، چلو بھائی بہت ہی 5 وقت، تو اللہ کے دین کی مدد ہو گئی۔ اس دین کی مدد میں اگلا جو کام ہے، امیجیٹ کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ضرور دنیاوی کاموں میں مدد، لفظ ہے یہ، دنیاوی کاموں میں جو میری دین کی مدد کرے گا۔ تو جب رب یہ گارنٹی دے دے کہ تمہاری مدد کرے گا، تو کس کی مدد چاہیے اس کے بعد؟ پھر سب تمہارے دشمن تمہارے آگے پیچھے گھومیں گے، سارے دشمنوں کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈالے گا۔ کب؟ جب رب تمہارا دوست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے ساتھیوں، PSP نعرہ نہیں ہے، اب رستہ جو بھی اختیار کرنا پڑے، منزل کلیئر ہے، گلی سے جاؤں میں، ہائی وے سے جاؤں، ایئر جہاز سے جاؤں، گدے گاڑی پہ جاؤں، ٹرین میں جاؤں، جانے کی جگہ پتہ ہے مجھے، پیدل جاؤں مجھے پتہ ہے جانا کہاں ہے، رستہ کوئی سا بھی اختیار کروں، گاڑی کوئی سی بھی اختیار کروں، نہیں سمجھے میری بات؟ اور آج تک اگر رب کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو کیا ہم اور آج اس طرح سے یہ کوئی کارکنوں کا بھی اتنا بڑا اجتماع کر سکتا ہے؟ اس کراچی میں جیتے ہوئوں کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے اس وادی بات کی بار بار تمہیں سناتا ہوں، بولتا ہوں، فکر اس لیے ہے ساتھیوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی جیت دینے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے، لیکن میری فکر یہ ہے کہ ہم جیت کر بھی ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ ہے میری فکر، ہم جیت کر رسوا نہ ہو جائیں۔ جیتنے والوں کا حشر دیکھو، اللہ اکبر، حشر دیکھو جیتنے والوں کا، انٹرنیشنل بدنامیاں چل رہی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہیں جیتنے والوں کا حشر دیکھو۔ کبھی سوچو نا اس طرح یار، یہ سب جیتے جن کے بارے میں اللہ معاف کرے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ شاہی خاندان سعودی عرب کا بیٹھ کر آپس میں کیسے تالیاں مارتے ہوں گے، دیکھ ہماری گھڑی چل رہی ہے ادھر ٹی وی پہ، ایسے نہیں بولتے ہوں گے، دیکھ وہ بھیج دیا جاتا کیسے، ایسے میں سوچتا ہوں کبھی یار کیا باتیں کرتے ہوں گے یہ بیٹھ کر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اپنے شاہی خاندان میں، دنیا بھر کا، وہ دیکھ گھڑی بیچ دی اس نے جا کر، وہی والی ہے جو ہم نے دی تھی۔ کیا انٹرنیشنل بدنامی، یقین کرو ایسا لگتا ہے ہم نے چوری کر لی گھڑی، پاکستانی ہونے کے ناطے ایسا لگتا میں نے چورا لی گھڑی یار، قسم خدا کی۔ اب دنیا میں کہیں جائے انسان اپنے آپ کو پاکستانی نہ بتائے، پاسپورٹ ایسے چھپا کے رکھے، فلپین کا پاسپورٹ بھی ہرا ہے اور بھی کنٹریز کا ہرا ہے، سالا جدھر ادھر رکھا ہوا نام لکھا ہوا ادھر اس کو الٹا کر کے رکھے ہو کہ فلپینو سمجھے، پتہ نہیں کیا سمجھے، وہ بنگالی سمجھے یار، کچھ بھی سمجھے، دا مومنٹ یہ آئے گا اس کو وہ گھڑی چوری کرنے والے، اور کون؟ اللہ اکبر، گلی محلے کا آدمی کرے سمجھ میں آتی بات۔ ساتھیو یہ سب کچھ جو ہے وہ رب یہ بتا رہا ہے کہ ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک رب کی چاہت ہے، اپنی چاہت پہ جاؤ گے رب تھکا دے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا جو تم چاہ رہے ہو، نہیں ملے گا، لیکن تھکا دے گا تمہیں، گھما گھما کے۔ رب کہہ رہا ہے میری چاہت پہ آ جاؤ، وہ بھی ملے گا جو تو چاہتا ہے، اور پھر جب میری چاہت پہ آئے گا تو میں وہ کچھ دوں گا جو تو سوچ نہیں سکتا۔ یہ سب اپنی چاہت پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں رب کی چاہت پہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، جو رب چاہتا ہے، ہم رب کی رضا میں راضی ہیں۔ یہ اسلامک ٹچ نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اسلامک ٹچ نہیں ہے۔ اسلامک ٹچ وہ ہے کہ مجھے ووٹ نہیں دو گے تو کافر، وہ ہے اسلامک ٹچ۔ میرا فائدہ نہیں ہے مصطفیٰ کمال کا اس دنیا میں، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے گھر والوں کا فائدہ ہے، تمہاری دنیا میں فائدہ ہے، تمہارے پڑوسی کا فائدہ ہے، تمہارے رشتہ داروں کا فائدہ ہے، تمہارے ساتھیوں کا فائدہ ہے، تمہارے کاروبار میں فائدہ ہے، اور یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے قبر میں فائدہ ہے، تمہاری آخرت میں فائدہ ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ پاک سرزمین پارٹی عام جماعت نہیں ہے، یہ نارمل سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ہاں ہم آج چھوٹے ہیں، تو جو آج بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے، وہ کبھی اس سے بھی چھوٹا تھا، اور آج ہم جتنے ہیں اس سے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اللہ ہمیں بہت بڑا کرے گا انشاءاللہ تعالی، بہت بڑا کرے گا، بالکل میرا ایمان ہے بہت بڑا کرے گا، لیکن اس بڑے ہونے کی کیپیسٹی پیدا کرو۔ بڑا ہونا مسئلہ نہیں ہے، بڑے ہونے کو سنبھالنے کی کیپیسٹی پیدا کرو۔ ایمان ہو جائے لوگوں کا کہ نہیں یہ آ گیا، دیواروں پہ چوکنگ کریں ہم، nobody can bribe PSP ورکر، کوئی رشوت نہیں دے سکتا، جدھر بیٹھا ہو پتہ ہو بھائی یہ سر کٹا دے گا، اربوں روپے رکھ لو اس کے سامنے، یہ حرام نہیں لے گا۔ کون ہے بھائی یہ؟
یہ پی ایس پی کا کارکن ہے، یہ پی ایس پی کا کونسلر ہے، یہ پی ایس پی کا ایم این اے ہے، یہ پی ایس پی کا ایم این اے، یہ لوگ، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کمال کے فالوورز ہیں، جو مصطفیٰ کمال کے کارکنان ہیں، جو مصطفیٰ کمال کے ذمہ داران ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو میں معاشرے میں ایسا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے کوتاہیوں کو، کمیوں کو پورا کرنے، ختم کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت زیادہ حامی و ناصر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ورکر سے لے کر ایک ذمہ دار تک کسی کے سامنے بیٹھیں، یہ بیسک فلسفی پارٹی کی انہی الفاظوں میں زیر زبر کے ساتھ بولیں۔ ایک کے بیان کے دوسرے کے بیان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے آئٹم شامل کر لو، لیکن یہ سارے آئٹم ایک رکھو کم سے کم۔ یہ بیسک فلسفی پارٹی کی، اس میں سب کچھ ہے، کون ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے، حل کیا ہے اور کیسے حل ہے، حل بھی کیسے حل ہے، کیسے حل ہوگا۔ ہم اس طرح کے کردار والے لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ کیسے پیدا کر رہے ہیں؟ یہ والا انجیکشن لگا رہے ہیں، اس سے ہمارے پاس کردار والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہیں الحمدللہ، اس کی بڑھا رہے ہیں، اس کردار کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔